अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 12 मार्च 2022 और सैटरडे का दिन है। बड़ा ही खूबसूरत दिन है। ये देखें, ऊपर सूरज कमाल तरह चमक रहा है और फ्रैंकफर्ट से निकलते हुए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि चलें दोस्तों को भी साथ शामिल कर लेते हैं। ये अब हम चढ़ रहे हैं इस वक्त मोटरवे जो है 661, जो कि ओफनबाख वाली साइड पे जाती है। नॉर्मली ज़्यादातर मैं आपको वो मनाजर दिखा चुका हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे हम सैर करते हैं। ये आपने वो देखा हुआ कि ये सारे घर जो आप देख रहे हैं, अमूमन मेरी सैर वाली वीडियोस यहाँ पैदल चलने वाली होती हैं। और इस साइड पे ये 661 जो मोटरवे यहाँ से चलती है, 5 नंबर जो क्रॉइस है बाद हम्बुर्ग, जो कि हम्बुर्ग की तरफ जाती है, उधर से ये शुरू होती है और फिर ये चलती जाती है डार्मस्टड के पास जाके वहाँ 661 मुख्तलिफ इलाकों को मिलाती हुई। तो बात जो आज करनी थी वो कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मनाजर के साथ साथ हो सकता है कि लोगों को दिलचस्प की बायस बन जाए। 2 दिन पहले मैंने एक बात की थी कि एक नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान जिसमें पाकिस्तानी ब्लड था, कैनेडियन नेशनलिटी ले चुका था, तो वो पाकिस्तान आया हुआ था कुछ अरसा से। तो उसने वापस जब फ्लाई करना था कनाडा के लिए PIA पे, अपनी ही एयरलाइन पे डायरेक्ट फ़्लाइट पे, तो उसने वो जहाज़ उड़ने के बाद जो कहा कि भी मुझे हार्ट अटैक हो गया तो मुझे बचाओ। तो जहाज़ के अंदर भी जो अमला था उन्होंने भी चेक किया, उनको नहीं श्योर था, लेकिन वो जब जिस तरह से वो अवेला कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। ये आपको पता है ना, हमारी कौम के जहाँ लीडरान भी एक्टिंग में तो बड़े मास्टर हैं। ये जो बीमारी का बहाना बना के जो हमारे कौम को लीड करने वाले लीडरान हैं, जब वो जेलों से निकल के दूसरे ममालिक में जा सकते हैं, तो फिर ये जो आम लोग हैं इनको तो वो बड़ा अच्छा सबक मिला हुआ है कि इस तरह कर सकते हैं। बहरहाल वो जहाज़ के अंदर जब उसने किया तो वो आमतौर पे तो पाकिस्तानी सोच रखने वाले पायलट और जो अमला, उनको थोड़ा बहुत समझ जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी बचाने की खातिर उन्होंने इंटरनेशनल बाज़ असूल होते हैं, अगर उन पे अमल ना किया जाए तो हो सकता है फिर उसका नुकसान एयरलाइन को हो सकता है। तो इस चक्कर में उन्होंने बहरहाल उस जहाज़ जो है वो वापस मोड़ा रास्ते से, और घंटे की फ़्लाइट लेके कराची उतरे। तो सवारियाँ भी तंग हुई, 15 घंटे की फ़्लाइट पहले थी, तो वो उन्होंने उसको डॉक्टरों के हवाले किया और वो फिर उसका जो जब बाकायदा चेकअप किया गया और सारा कुछ, तो वो पता ये लगा कि वो मशकूक हार्ट अटैक था। मशकूक से मुराद ये है कि उसने बहाना किया था, वो जेन्युइन नहीं था, वजह कोई और थी। अभी उसकी तहकीकात हो रही हैं। उसका 1.25 करोड़ रुपया पाकिस्तानी इस पूरे मराहल में जो ज़ाया हो गया, जिसको आप कहते हैं हवा में उड़ा दिया। लेकिन एक चीज़ इसमें ये थी कि कम अज़ कम पायलट ने ये सोचा कि ठीक है, एक जान बच जाए। लेकिन अब ये नहीं ना पता कि जिस कौम के फ़र्द की वो जान बचाने की कोशिश कर रहा है, उनके तो लीडरान भी ऐसे गेम में ऐसे ड्रामे करते रहते हैं, और जान बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी वो क्या कहते हैं सियासी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए। बहरहाल ये एक अलहदा टॉपिक है। उसके बाद फिर एक मैंने जिक्र किया था कि जी वो एक क्या नाम है इसका, ये जहाँ पे जंग लगी हुई है यूक्रेन, वहाँ पे एक क्या पाकिस्तानी काफ़ी पुराना 10-11 साल से उसने कोई कंपनी बनाई हुई थी अपनी, इसकी ये जो होता है ट्रैवलिंग की, ये जो टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट के लिए उनको सैर करवाने के लिए, ये वो वहाँ रहना था। लेकिन जब ये जंग शुरू हुई है, जंग जब रशिया ने अटैक किया, आपको याद होगा उससे चंद दिन पहले तक पाकिस्तानी एम्बेसी इमरान खान साहब रशिया गए, और उनकी बाद जो एम्बेसी थी उसने यही कहा कि नहीं, आप कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने की, बावजूद इसके कि बाकी ममालिक के जो लोग थे, जो स्टूडेंट वहाँ थे हज़ारों की तादाद में, उनकी एम्बेसियों ने उनको कहा था कि आप मुल्क छोड़ दें। लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी जो थी वो कह रही थी कोई ऐसी मसला नहीं है कोई। हालांकि वज़ीर आज़म साहब जाके मिल रहे हैं उस मुल्क के वज़ीर आज़म से जिसने
اٹیک کرنا تھا اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ہونا کہ نہیں. بہرحال جب اٹیک ہو گیا اور بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی, شیلنگ ہو رہی تھی توپوں کے ساتھ اور باقی, پھر ان کو کچھ فکر پیدا ہوئی. اسی طرح وہ انڈین بھی ہمارے طرح ہی ہیں بالکل, انہوں نے بھی یہی کام کیا. ان کے تعداد میں بہت زیادہ تھے وہاں اسٹوڈنٹ. تو اب وہاں پہ پریشانی, کوئی بسوں والے, کوئی یہ جو گاڑیاں کرائے پہ ملتی ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے اب مرنا ہے ہم رستوں میں جا کے. تو وہ جو کرایہ $20 $30 کا تھا, وہ $250 $500 پر پرسن کا انہوں نے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی, کیونکہ رسک, زندگی کا رسک لے کے انہوں نے جانا تھا. پاکستان میں جب رمضان آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ عام دکانیں جو $100 کلو وہ 200 تک پرائسیں لے جاتی ہیں. حالانکہ وہ ہمارا ایک اسلامی مہینہ ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ثواب لیا جائے, لیکن پیسے کمائے. تو یہ تو جنگ کے عالم میں پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہم نے نہیں کمایا پہلے کرونا کی وجہ سے. یہ جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ساتھ, یہ فرینکفرٹ کا نظارہ ہے. ہم اس پل کو کراس کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ مین سڑک جو جاتی ہے اندر ہنوور لانڈسٹرا سے, پھر یہ آگے پرانے کچھ گھر کچھ بلڈنگیں, اور اس سائڈ پہ اگر آپ نظر ماریں تو آگے یہ فرینکفرٹ کے بعد آگے اوفن باغ شروع ہو جائے گا. یہ سامنے شیلڈ آپ کو مل رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کائزر لائی کی جو ہے یہ اوفن باغ میں آتا ہے. اور باقی ادھر یہ ایک دوسرا پل, ابھی ہم جب دریا والا پل یہ کراس کریں گے تو پھر آگے جو ہے وہ اوفن باغ کی جو عمارتیں شروع ہو جائیں گی. یہ دیکھیں یہ ہے وہ دریا رائن مائن جو فرینکفرٹ کے اندر سے گزرتا ہے. اور اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں, اب یہ اگر ادھر آ رہے ہیں تو اب یہ آگے اوفن باغ کا جو ہے نا وہ منظر سارا شروع ہو گیا. یہ وہ کائزر لائی ہے جہاں بھی کافی تعمیرات ہو رہی ہیں. اچھا, بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ آخری لمحات پہ دیکھتے رہتے ہیں اینڈ تک کہ کیا ہوتا ہے. پھر وہ بہرحال وہ جو اسٹوڈنٹ تھا, پھر وہ جو جس نے وہ ٹریول ایجنسی بنائی تھی, اس نے کے دل بڑا مطلب کہ اس واقعہ کو دیکھ کے نرم ہوا, پسیجا. اس نے کہا پیسے کیا کمانے ہیں, دعائیں کماتے ہیں, اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, دعائیں کماتے ہیں. تو اس نے دعائیں کمانے کے لیے اس نے پھر وہ لوگوں کو کہا کہ جو خرچہ جو $25 $30 کی جو ہے وہی خرچہ لوں گا. وہ پھر ادھر سے انڈیا سے پاکستان سے اس کا نمبر وائرل ہوا. لوگوں کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب اس کو فون کر رہے تھے, ہمارا فلاں جگہ پہ پھنسا ہوا ہے ہمارا. تو اس نے پھر ہزاروں لوگوں کو, ہزاروں اسٹوڈنٹس کو, جو پاکستانی بھی اس میں شامل ہیں اور انڈین بھی شامل ہیں, جہاں کوئی بندہ اپنی موت کے خوف سے قریب نہیں لگ رہا, تو اس نے بہرحال اپنی گاڑیاں اپنی وہ ارینج کیا. اور اس نے بعض لوگوں کو یہاں تک کہ جن کے پاس وہ $25-30 بھی نہیں تھے دینے کے لیے, ان کو مفت بھی لے کے آیا. یہ اس کو کہتے ہیں مشکل حالات میں انسانیت کے کام آنا اور پیسے نہیں کمانا بلکہ دعائیں کمانا. یہ ایسے موقعوں پہ جو انسان لالچ میں نہیں آتا بلکہ وہ صرف دعائیں کمانے کے لیے یا جنت کمانے کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وہ لازمی. بہرحال اس کے بعد ایک تیسری بات جو ہوئی وہ پرسوں جو اسمبلی کے اندر ایک جو فاٹا کے جو نیشنل اسمبلی کے ممبر وہ وہاں پہ آئے ہیں اور اپنے ساتھ وہ ایک پرائیویٹ فورس لے کے آ گئے, جو انصار اخوان الانصار یا اس طرح کے نام کی, جو مولانا فضل الرحمان کی وہ جو بنائی ہوئی ہے ڈنڈے بردار فورس, ان کو لے آئے. جی ہم اسمبلی میں ہماری حفاظت یہ کریں گے. تو یہ گورنمنٹ جو پاکستان کی ہے وہ بھی اتنی زیادہ مفلوج نہیں ہوئی, اتنی زیادہ اس کے ہاتھ نہیں بدے گئے کہ وہ اپنی پرائیویٹ فورسز کو وہ پارلیمنٹ کے اندر جانے. بہرحال وہاں جب وہ لے کے آئے تو پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی. اس نے پھر ان کو جا کے پارلیمنٹ لانچ جو جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں ممبرز, ہال کے اندر نہیں بلکہ سائڈ پہ جہاں پہ ممبرز کے لیے وہاں انہوں نے جا کے اس کو پکڑا, اس مولوی کو. اور پکڑنے کے دوران کیا ہوا کہ اس نے آگے سے مزاحمت کی, تو میرا خیال ہے اس دوران اس کی جو پگ یا پگڑی پہنی ہوئی تھی وہ نیچے گر گئی. تو انہوں نے بہرحال اس کو پکڑ کے جب لے کے گئے تو اس کے بعد جو بیان بازی آئی ہے, جو درخواست آئی ہے پولیس میں کہ اس واقعہ کے خلاف جو آپ پرچہ کاٹیں, اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے بڑا ہی دلچسپ ہے کہ یہ جو ٹوپی یا جو پگ ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ان کی ایک سنت ہے, اور یہ اس کی بے حرمتی ہوئی ہے بڑی سخت قسم کی, اور اس کے اوپر جو پرچہ کاٹا جائے, نہیں تو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. اب بات یہ ہے کہ ایک قانون توڑنے والا شخص جو کہ پاکستان کا قانون ہے کہ یہ پولیس ہے, باقی شعبہ وہ جو ان کو اس کے علاوہ اپنے پرائیویٹ لے کے ساتھ گھومیں, یا اسی طرح فرض کریں یہ لوگ جو کوئی چور ہے اس نے چوری کرنی ہے, داڑھی دار مولوی ہے فرض کریں, وہ ٹوپی پہن لے
اور کہے جی میں نے اب ٹوپی پہن لی ہے اس لیے مجھے اب مکمل تحفظ حاصل ہو گیا, میں جو مرضی کروں, کیونکہ ٹوپی کے میں حرمت ہے اس لیے مجھے یہ سے وہ مل گیا ہے لائسنس. بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ یہ وہ تصویر ہے جو عملی طور پر اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے, یہ اصل میں بات ہے. تو باقی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے, یہ آپ نے دیکھ لیا 661 نمبر موٹر وے جو ہے, ابھی ہم نکلیں گے یہاں ڈیٹسن باغ باہر, اور ایک یہ درختوں کا ایک جھنگٹ یا جنگل اس کے اندر سے ہوتے ہوئے پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ سے بات چیت جو جاری رہے گی. جی ہم اتر گئے ہیں موٹر وے سے نیچے, اب ہم یہ ڈیٹسن باغ, ہوئزنسٹام, یہ وہ اس علاقے کی طرف انشاءاللہ ایسا ایسا چلیں گے. یہ دیکھیں یہ دوسری رخ پہ جو گاڑیاں اتر رہی ہیں. بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہوا ٹوپی گرنے کا گرفتاری کے دوران, اس کے اوپر جو پرچہ کاٹنے کی درخواست کی گئی ہے, یا اس کے اوپر انہوں نے کہا جی بڑا ہم احتجاج کریں گے پورے ملک میں, اس کے اوپر آپ اگر غور کریں پچھلے کتنے سالوں سے اس طرح کے معاملات, وہ جو مختلف اسلامی چیزیں ہیں جو اسلام میں جو سنت سمجھی جاتی ہے, یا اسلام میں جو تعلیم میں بعض باتیں جن کی حرمت ہے, اس کو سامنے رکھ کے کس طرح کے لوگوں نے جو مذاق اڑایا ہے مذہب کا, اور جو فائدہ اٹھایا ہے. پچھلے 5-10 سال سے آپ دیکھیں کتنے انسانوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے یا مار کے قتل کر دیا ہے, صرف اس بیس پہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے, انہوں نے توہین مذہب کیا ہے, انہوں نے توہین قرآن کیا ہے, انہوں نے تو پتہ نہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. کوئی شخص بیمار تھا, ذہنی مریض تھا, اس کو بھی مارا. کوئی شخص بالکل نارمل عدالت میں حاضر ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی الزام لگا کے نوجوان کو بھڑکایا کہ اس نے مذہب کی تضحیق کی ہے, اس کو مروایا. اب یہ سارے جو مروانے والے ہیں یا جو مارنے والے ہیں, انہوں نے بالکل وہی ذہن میں تھا جیسے ابھی جو واقعہ میں انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کی جو ٹوپی یا پگ گری ہے وہ توہین ہوئی ہے کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کس کو نہیں پتا کہ یہ سنت ہے؟ بات یہ ہے کہ اس سنت کو اگر آپ غلط استعمال کریں, غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں, تو پھر یہ سنت نہیں ہے. سنت صرف اس صورت میں ہے کہ آپ باقی اسلامی جو تعلیمات ہیں, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے آپ کے سامنے, اس کے اوپر عمل کریں, پھر ان کی جو وہ سنت بنتی ہیں چیزیں. بہرحال یہ سمجھنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں. ابھی یہ ملک نے کس سائڈ پہ جانا ہے, یہ دیکھیں اس سائڈ پہ ایک ہوٹل بھی ہے. ابھی ہم ڈیٹسن باغ کے لیے نکلیں گے کیونکہ یہ جو اندرونی سڑکیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی موٹر وے سے اترنے کے بعد, یہ ملاتی ہیں آپس میں مختلف. یہ اگر ہم لیفٹ سائڈ کو جاتے تو ہم وہ ایک ادھر مارکیٹ لگتی ہے گاڑیوں کی, وہ میں پہلے دکھا چکا ہوں, ادھر چلے جاتے. آج کوئی لمبا ہی رش لگ رہا ہے, بہت لمبی گاڑیوں کی لائن آہستہ آہستہ کٹی, پتہ نہیں. بھارت یہ سائڈوں پہ یہ سارا جنگل ہے. جنگل سے بات ذہن میں آئی کہ یہ جو یورپ یا جرمنی یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کے اندر بڑے سخت قسم کے قوانین بنے ہوئے ہیں. یہ جتنے درخت ہیں, ایک ایک درخت کا انہوں نے نمبر, اور ان کو باقاعدہ چیک ہوتا ہے ہر سال. ان کا جو ادارہ ہے آ کے کہ اس کو کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی, اس کو یہ تو نہیں. اور اگر وہ بیماری ہو, جیسے یہ کناروں پہ درخت ہیں, اگر کوئی ایسی بیماری ہو, وہ سوکھ چکا ہو, تو وہ پھر قانونی طور پہ اس کو کاٹ کے اگراتے ہیں, نہ کہ کوئی بندہ جو مرضی آئے اور کاٹ کے جا کے بیچ دے. بڑے ہی بہرحال یہ تو سب جانتے ہیں, اس میں سے کوئی ایسی چھپی بات نہیں ہے. بہت ہی عرصے کے بعد جا کے پھر بعض اوقات کوئی گمینڈے یا کوئی میونسپل کمیٹی اجازت لے کے پھر وہاں سے وہ اس کو دوبارہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی آبادی کو بڑھانا ہے یا کوئی گھر بنے تو وہ پھر کوئی کاٹ کے کسی جگہ پہ جنگل کو وہاں پہ نئے گھر بننے شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال جی آج کی جو گفتگو تھی وہ ان نظاروں کے ساتھ ساتھ اتنی ہی تھی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ